वेलकम शिकारिया सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है सैर व शिकार और ये इसका चौथा हिस्सा है। इस बाब का उन्वान है फॉरेस्ट रेंज अफसर और उनकी अकड़फों। वापसी पर मैंने खाना खाया और पीपल के दरख्त के नीचे चारपाई पर लेट गया। रेंज ऑफिसर का इंतज़ार करता रहा जो कि शाम के करीब अपनी दरमियाना कद की तेज़ घोड़ी पर खाकी निक्कर और सफ़ेद कमीज़ पहने हुए, आस्तीन उल्टी की हुई, एक सफ़ेद रुमाल पेटी से बंधा हुआ और टोप लगाए तशरीफ़ लाए। घोड़ी से बड़ी तेज़ी से हाथ में बेद लिए हुए कूदे और ज़ोर से फॉरेस्ट गार्ड को आवाज़ दी। घोड़ी शिकारी के सुपुर्द करके मुझसे हाथ मिलाया और सब लोगों का सलाम लिया, कुर्सी पर बैठ गए। मैं चारपाई पर बैठ गया। इतने में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड और कुली लोग भी आ गए। रेंज अफसर ने अंग्रेज़ों वाली हिंदुस्तानी में जिस तरह एक नया अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आकर टूटी फूटी उर्दू बोलता है, अपने मातहत अमले से गुफ्तगू की। मुझको उनका ये अमल देखकर ताज्जुब हुआ। मैं उनको सिगरेट दे रहा था कि उनका अर्दली 12 बोर की 2 नाली बंदूक लिए हुए वर्दी पहने पहुंचा, जिससे उनकी कदर और बढ़ गई। तमाम कुली आकर चारों तरफ खड़े हो गए और मेरी कीमत कमीज़ और पजामे में घट गई। वो मुझसे चंद माह सीनियर थे और हम दोनों रेंजरी के आखिरी ग्रेड में थे। वो हाल ही में डिप्टी रेंजरी से तरक्की पाकर रेंजर हुए थे और फॉरेस्टर क्लास उन्होंने करीब 8 बरस पहले पास किया था। मैंने उनको खुश करने के लिए उनकी सफाई की तारीफ़ की कि आपके अर्दली की वर्दी, घोड़ी की हालत और उसका साजो सामान बहुत साफ़ सुथरा अंग्रेज़ों की तरह है। वो हंस कर बोले, हाँ, हिंदुस्तानी अफसर ज़्यादातर इन बातों की परवाह नहीं करते। रेंज ऑफिसर ने काम की बाबत पूछा कि किस कदर काम ख़त्म हो चुका है और कितना बाकी है। उन्होंने नक्शे पर जिस कदर रकबा अभी छापने को बाकी था उसको हम दोनों के रोज़ाना काम की औसत से तकसीम किया और इससे ये अंदाज़ा लगाया कि हम दोनों अंदाज़न 10 जून तक बकाया रकबे को छाप सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 1 जून तक सारा काम ख़त्म करके आखिरी नतीजे का छपान भेजना है। मैंने कहा कि मेरे हिसाब में 5 एकड़ रोज़ाना और लगा लीजिए, मगर डिप्टी रेंजर ने कहा कि मेरे हिसाब से 5 एकड़ रोज़ाना घटा दीजिए क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ और गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। उन दोनों में गर्मा गर्म बहस हुई। मैंने कहा कि अच्छा, कुल बकाया रकबे का छपान 1 जून तक हम दोनों मिलकर ख़त्म कर देंगे। मैं और ज़्यादा देर तक काम कर लूँगा और डिप्टी रेंजर के हिस्से का काम भी ख़त्म कर लूँगा। मेरी तंदुरुस्ती उस वक्त बहुत अच्छी थी और मुझे हमेशा मेहनत में लुत्फ़ आया। मामला ख़त्म हुआ। थोड़ी देर खामोशी के बाद मैंने पूछा कि क्या रास्ते में आपको मुर्गियाँ सड़क पर नहीं मिली? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा कि फिर क्यों नहीं मारी? जवाब दिया कि मुर्गियाँ फतेहपुर में रेंज क्वार्टरी के पास काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। अर्दली बंदूक लिए हुए घोड़ी के बहुत पीछे था। मैंने पूछा, आपके पास यहाँ कौन से नंबर के कारतूस हैं? उन्होंने जवाब दिया, 1 गोली, 2 गिराब और 3 कारतूस नंबर 4 के। मैंने कहा, अगर आप मुझे 2 कारतूस 4 के वापसी में दे दें तो मैं कुछ दूर आपके साथ चलूँगा और 1-2 मुर्गियाँ मारूँगा, क्योंकि दाल और आलू से दिल हट गया है। वो राज़ी हो गए। थोड़ी देर में फॉरेस्ट गार्ड की चौकी के पीछे सूखे नाले में चीतल बोलने लगे। फॉरेस्ट गार्ड बोला कि वो नाले के किनारे नमकीन मट्टी खा रहे हैं। मैंने पूछा, यहाँ से कितनी दूर? जवाब मिला, करीब 2 फरलांग। मैं 1 गोली, 1 गिराब और 1 4 नंबर का कारतूस लेकर कुत्ते मार शिकारी के साथ रवाना हुआ और उससे मैंने कहा कि जहाँ चीतल बोल रहे थे वहाँ ले चलो। जब हम नाले पर पहुँचे, चीतलों ने 1-2 आवाज़ें दी जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कहाँ हैं। मैंने शिकारी से कहा कि तुम अब मुझसे 25 कदम पीछे पीछे आओ। उसको ये बात पसंद नहीं आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल झाड़ियों, सूखे पत्तों और पत्थरों से बचता बचाता
تقریباً 100 قدم نالے میں گیا، تب میری نظر ایک مادہ چیتل پر پڑی۔ وہ نالے کے مغربی ڈھال پر مجھ سے قریب 50 قدم پر کھڑی تھی۔ میں نے اپنے جوتے وہیں چھوڑے اور ایک جھاڑی کی آڑ لے کر بہت آہستہ آہستہ 10 قدم اور آگے بڑھا تو قریباً 2 درجن مادائیں اور 3 نر دکھائی دیے۔ میں نے جیسی بندوق اٹھائی، چیتلوں نے مجھے دیکھ لیا اور دمیں اٹھائے ہوئے نالے کے کنارے پہاڑ پر تھوڑی دور چڑھ کر دیکھنے لگے۔ باقی بھاگے چلے گئے، ان میں ایک نر بھی تھا۔ میں نے اس پر گولی چلائی اور اتفاق سے اس کی بغل میں لگ گئی۔ وہ لڑھکتا ہوا نالے میں آ گرا۔ کتے مار شکاری میری طرح بہت خوش ہو کر دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے پوچھا، چاقو ہے؟ اس نے چاقو نکال کر دیا، جس سے میں نے چیتل کی گردن کاٹی۔ اتنے میں ہمارے چند کلی بندوق کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ چیتل کو پڑاؤ میں لے آؤ۔ میں بھی آدھے گھنٹے کے اندر ہی چیتل مار کر پڑاؤ میں واپس آ گیا۔ پورا کیمپ چیتل دیکھ کر اور شام کو گوشت کھانے کی امید پر بہت خوش تھا۔ جب چیتل کیمپ میں آیا تو رینج آفیسر نے سینگ ناپے جو 32 انچ نکلے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سینگ اور کھال کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ آپ لے جائیے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، مگر ڈپٹی رینجر نے کہا کہ آپ کے پاس تو بندوق ہے، جب چاہیں مار سکتے ہیں، لہٰذا کھال مجھے دے دیجیے۔ ہم لوگ بات چیت کرتے رہے اور فاریسٹ گارڈ اور کلیوں نے کھال نکال کر سینگ ماں سر کے اور ایک ٹانگ رینج آفیسر کو دی۔ ایک ٹانگ اور تھوڑی سی گردن مجھے دی اور باقی سب نے بانٹ لیا۔ رینج آفیسر نے کہا کہ اب کیمپ میں بہت گوشت ملے گا کیونکہ ایک دن میں 2 شکاری آ رہے ہیں۔ ڈپٹی رینجر رینج آفیسر کے لیے چائے لائے۔ وہ چائے اور سگریٹ پی کر فتح پور روانہ ہوئے اور ان کے پیچھے ان کا اردلی بانس میں ایک طرف چیتل کا سر اور دوسری طرف ٹانگ لٹکائے صاحب کو گالیاں دیتا ہوا روانہ ہوا۔ گوان صاحب کو گالیاں دیتا ہوا روانہ ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ گوان صاحب کون ہے؟ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ڈپٹی رینجر نے کہا کہ ہمارے رینج آفیسر ڈویژنل آفیسر مسٹر کارکی نقل کرتے ہیں، جو خاکی نیکر، خاکی موزے اور سفید قمیض ہمیشہ جنگل میں پہنتے ہیں اور ایک سفید رومال ایک طرف پیٹی میں لٹکائے رکھتے ہیں، ہاتھ میں بید لیے رہتے ہیں اور اکثر اور خاص کر جب کسی پر خفا ہوتے ہیں تو گو آن کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے رینج آفیسر بھی ان کی پوری نقل کرتے ہیں، صرف رنگت اور قد میں فرق ہے، نہیں تو ہندوستانی بھی بالکل نئے انگریز کی طرح ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں۔ مثلاً نہیں جانے سکتا ہے، تم الو کے موافق آدمی ہے، اور چونکہ گو آن کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کا نام ڈویژن بھر میں گو آن صاحب پڑ گیا ہے، جبکہ ان کے اصل نام بھوانی دت سے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، کیا کارکی صاحب کے سامنے بھی یہی لباس پہن کر جاتے ہیں؟ جواب دیا، نہیں، ان کے سامنے تو پوری وردی، پیٹی اور صافہ لگا کر جاتے ہیں، نہیں تو کارکی صاحب بہت سخت آدمی ہیں، وہ اسے کچا کھا جائے۔ ایک مرتبہ رینج آفیسر گوان صاحب اپنی رینج میں سڑک کی مرمت کا معائنہ اسی انگریزی لباس میں کر رہے تھے، بید کو بہت زور سے چمکار رہے تھے اور کلیوں اور سڑک کے ٹھیکیدار پر بہت گرم ہو کر گو آن ڈیم فول کہہ رہے تھے کہ اتنے میں کارکی صاحب بھی خلاف امید اس طرف اپنے بڑے گھوڑے پر بڑبڑاتے ہوئے آ گئے۔ ان کو دور ہی سے آتے دیکھ کر ہمارے نقلی گوان صاحب نے جھپٹ کر اپنا ٹوپ ایک جھاڑی میں چھپا دیا، لٹکتا ہوا سفید رومال جلدی سے جیب میں ٹھونس لیا اور کلیوں سے سادہ ہندوستانی زبان میں کہنے لگے، محنت سے کام کرو۔ کارکی صاحب آ گئے۔ ان کا بیان اگر سڑک کے ٹھیکیدار سے سنیے تو پورا مزہ آئے گا کہ کس طرح سے کارکی صاحب سے گوان صاحب نے گفتگو کی اور کس طرح اس کے جانے کے بعد ٹوپ جھاڑی سے نکال کر رومال سے جھاڑا اور رومال کو پھر لٹکا لیا، پھر اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر چلے گئے۔ کلیوں نے ان کا کیا کیا مذاق اڑایا۔
ہم اس شام کو کہیں ٹہلنے نہیں گئے اور کارکی صاحب کی بد دماغی اور گون صاحب کی دیسی کی ویسی ہی نقل اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کے قصے سنتے رہے۔ میرا باورچی ٹانگ اور ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا پکاؤں۔ ڈپٹی رینجر نے کہا کہ اس وقت چھوٹا ٹکڑا اور کلیجی گردے پکاؤ۔ ٹانگ کو خیمے میں اپنی چھولداری کے بیچ میں درخت پر ہوا میں لٹکا دو اور کل دونوں وقت اچھے اچھے کھانے قورمہ پلاؤ اور کباب کھلانا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے ڈپٹی رینجر سے کہا کہ ہم کو اگلے مہینے کے آخر میں کام ختم کرنا ہے، لہٰذا کل سے آدھا گھنٹہ جلدی چلا کریں اور بجائے 12 بجے کے 1 بجے لوٹا کریں۔ انہوں نے منہ بنا کر جواب دیا کہ میں اب اس عمر میں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے سال مجھے پینشن لینا ہے۔ تم نوعمر ہو، محنت کر کے اس کا انعام بھی پا سکتے ہو، لیکن مجھے اب کیا انعام ملے گا؟ لہٰذا تم جلدی جاؤ اور دیر میں آؤ، مگر میں اپنا وقت نہیں بدلوں گا۔ میں نے اپنے میڈ کولیوں اور باورچی سے کہا کہ کل سے میں آدھا گھنٹہ پہلے کام پر جایا کروں گا، لہٰذا اسی حساب سے سب لوگ تیار ہو جایا کریں۔ دوسرے دن میں جلدی کام پر روانہ ہو گیا اور جب 1 میل نکل گیا ہوں گا تب دن نکلنا شروع ہوا۔ پھر جب سامنے راستے پر دیکھا کہ دھول بہت اڑ رہی ہے، لہٰذا اور آگے بڑے 50 قدم پر دیکھا کہ 2 جانور سڑک کی دھول میں خوب لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ ہم سب کھڑے ہو گئے اور میرے میڈ نے کھانسا تو دونوں جانور کتوں کی طرح ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے اور جنگل میں گھس گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دونوں گلداروں کے پیروں کے نشان تھے جو دھول کا غسل کر رہے تھے۔ یہ نشان ہمارے کیمپ کی طرف سے آنے کے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ہری ڈال توڑ کر وہاں گاڑ دی اور پیروں کے نشانوں پر دائرہ کھینچ دیا تاکہ ڈپٹی رینجر اور فاریسٹ گارڈ آتے ہوئے دیکھیں۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 22 بور کا رائفل۔ یہ اپریل کا آخری ہفتہ تھا اور پانی سوائے ہمارے نالے کے آس پاس اور سب جگہوں پر سوکھ گیا تھا، لہٰذا جانور پانی پینے کے لیے چاروں طرف سے اسی نالے کے گرد آنے لگے جو ان کے رات کے پیروں کے نشانات سے معلوم ہوتا تھا۔ رات میں جانوروں کی خوفزدہ آوازیں بنسبت پہلے کے زیادہ سنائی دینے لگیں۔ میں دوپہر کو 1 بجے کام سے واپس آیا اور غسل کر کے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ بھوک بھی خوب لگی تھی اور امید تھی کہ باورچی نے کم سے کم 2 اچھی چیزیں پکائی ہوں گی، مگر وہ صرف ایک ہی ڈش لایا۔ میں نے پوچھا کہ صبح سے اب تک یہی پکایا ہے؟ اس نے کہا کہ درخت سے چیتل کی ٹانگ کوئی لے گیا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ گلدار لے گیا۔ قریب ہی سڑک پر اس کے پیروں کے نشانات بھی ہیں جو درخت تک آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈپٹی رینجر نے تھوڑا سا گوشت دیا تھا، وہی پکایا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، مگر ڈپٹی رینجر اور فاریسٹ گارڈ نے بھی یہی کہا۔ کھانا کھا کر میں پیپل کے درخت کے نیچے رائفل کے پارسل کے انتظار میں لیٹا ہوا تھا جو آخر کار شام کے قریب بہت انتظار کے بعد پہنچا۔ میں نے دھانگڑیا کو آواز دی کہ اپنی کلہاڑی اور میری کھکھری باورچی خانے سے لائے۔ میں نے فوراً باکس کھولا، رائفل اور کارتوس نکالے اور رائفل سے تیل وغیرہ پونچھ کر ایک چھوٹے نمبر کا کارتوس لگا کر ادھر ادھر کوئی چیز نشانہ لگانے کے لیے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک فاختہ سڑک کے کنارے کھیت کی باڑ پر اندازاً 25 فٹ دور بیٹھ کر بولنے لگی۔ میں نے اسی پر نشانہ لے کر آہستہ آہستہ لبی کھینچی۔ رائفل چلتی فاختہ گر پڑی۔ رائفل کی آواز سن کر ڈپٹی رینجر، فاریسٹ گارڈ اور کلی سب آ گئے۔ میں اپنے رائفل کے پہلے نشانے کی کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ وہ فاختہ دھانگڑیا کو دے دی۔ 5 فاختائیں اور ماری، ایک میں نے اپنے باورچی خانے میں دی اور باقی دوسرے لوگوں کو بانٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد باہر گھومنے گئے اور 6 فائر چلتی ہوئی مرغیوں پر چلائے جو فاصلہ دور ہونے کی وجہ سے خالی گئے۔ ایک مور زخمی ہو کر پیر لٹکائے ہوئے بولتا ہوا دور چلا گیا۔ 4 کارتوس میں نے 20 سے 40 قدم کے فاصلے پر نشانے پر لگائے جن کا نتیجہ برا نہیں رہا۔
صبح کام پر جاتے ہوئے میں رائفل اور 6 کارتوس لے گیا۔ دن نکلنے پر سڑک کے دونوں طرف دیکھتا گیا۔ قریب ہی ایک جگہ پر مرغا اور 2 مرغیاں دیمک کھا رہی تھی۔ ان میں سے مرغا مارا اور کام پر پہنچنے تک راستے میں 2 مرغیاں اور ماری، ایک اپنے لیے رکھی اور ایک ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ کو دی۔ کام کرتے وقت ایک ہریل پیڑ پر سے مارا۔ اسی طرح گوشت کی کمی کی شکایت جاتی رہی۔ شام کو ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ بھی ہمارے ساتھ گھومنے تالاب کی طرف جا رہے تھے کہ فارسٹ گارڈ نے ایک خرگوش کھیت کے کنارے بیٹھا دیکھا۔ میں نے پیڑ کی آڑ لے کر اطمینان سے 40 قدم کے فاصلے پر گولی ماری جو اس کی بغل میں لگی۔ وہ کئی فٹ اچھل کر بھاگا اور تھوڑی دور جا کر گر گیا۔ اسے میں نے دھانگڑیا کو دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ 2 روز کھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم تالاب کے کنارے سے 15 فٹ کے فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک مرغا اور 3 مرغیاں پانی پینے آئے۔ مرغے کو میں نے مار لیا اور باقی بھاگ گئے۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ اگر کہیں کچھ نہ ملے تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا تھا۔ صبح کے وقت بھی سڑک کے دونوں طرف مرغی مارنے کے اچھے موقع مل جاتے تھے۔ رائفل آنے سے وقت بہت مزے سے گزرنے لگا۔ میں نے روزانہ 6 کارتوس نشانے پر صرف کرنا شروع کر دیے، علاوہ پرندے مارنے کے، جس سے میرا نشانہ چند ہی دن میں بہت اچھا ہو گیا اور ایک ہفتے میں 30 قدم کے اندر کوئی سا بھی نشانہ خالی نہ جاتا تھا۔ میں تقریباً روزانہ ہی ایک فاختہ ہر کلی کو دینے لگا اور ان سے خوب دبا کر کام لیتا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ 1-2 مرغی ہم اپنے لیے بھی روزانہ مار لیتے تھے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ مور کا مارنا شام کو بسیرے کے وقت، جب وہ اندھیرے سے پہلے خاص بولی بول کر درختوں پر بیٹھتے ہیں، بہت آسان ہے۔ لہٰذا جس دن مور مارنا چاہتے تھے، سڑک پر اندھیرا ہوتے وقت گھومتے تھے اور جہاں سے موروں کی درختوں پر بیٹھنے کی آوازیں آتی تھیں، آہستہ آہستہ درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لے کر کافی نزدیک پہنچ کر آسانی سے 1-2 مور مار لیتے تھے، جس سے پورے کیمپ کی دعوت ہو جاتی تھی۔ گرمیوں میں مرغا اور نر مور بہت دبلے اور کھانے میں اچھے نہیں ہوتے۔ شروع جاڑوں میں ان کے نوعمر پٹھے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جس قدر پانی گرمی کی وجہ سے سوکھتا گیا، اسی قدر گلدار اور شیر کے پیروں کے نشانات پانی کے آس پاس زیادہ دکھائی دینے لگے۔ اگلے باب کا عنوان ہے 2 نوعمر شکاری اور ان کے شیر۔ مہینے کے بالکل آخر میں 2 نوعمر انگریز شکاری آئے۔ ایک فوج میں ڈاکٹر تھا اور دوسرا لیفٹیننٹ۔ ان کے ساتھ 2 نوکر، 4 کلی، 2 بھینس کے بچے جن کو پیڈے یا کٹڑے کہتے ہیں، 2 بکریاں، 6 خچر اسباب کے لیے تھے۔ جنگلات کا کتے مار شکاری ان کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، جیسے میں رائفل آنے کا کر رہا تھا۔ اس کے پاس کئی ایک سرٹیفکیٹ تھے اور رینج آفیسر گون صاحب نے بھی سفارش کی تھی، لہٰذا اس نے بے سر پیر کی باتیں ان ناتجربے کار شکاریوں سے کرنا شروع کی۔ ان کا کیمپ بھی ایک چھوٹا خیمہ ایک چولداری نوکروں کے لیے پانی کی نالی کے پاس میرے چنبیلی والے غسل خانے کی طرف لگایا گیا۔ کیمپ لگا کر وہ شکاری کے ساتھ موقع دیکھنے چلے گئے۔ کام سے واپسی پر جب میں غسل کرنے گیا تو میں نے ان کا کیمپ دیکھا۔ دوسرے دن میں نے کام سے واپسی پر سنا کہ رات کو شکاریوں نے ایک پیڈا اور ایک بکری باندھے تھے، دونوں مارے گئے۔ بکری کی لاش کا پتہ نہیں لگا مگر پیڈے کی لاش تھوڑی دور مل گئی۔ پچھلی 2 ٹانگیں شیر کھا گیا۔ شکاری لوگ گاؤں کی ایک چارپائی لے کر مچان باندھنے اور بیٹھنے دوپہر سے گئے ہوئے تھے۔ شام کو اندھیرا ہونے کے بعد وہ واپس آئے اور میرے کیمپ سے گزرے۔ ملاقات ہونے پر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے واقعہ بتایا اور کہا کہ ہم لوگ واپس آ کر کھانا کھا کر اور گاؤں سے ایک چارپائی لے کر گئے تو جا کر دیکھا کہ پیڈے کی لاش کو شیر وہاں سے گھسیٹ کر آگے ایسی جھاڑیوں میں لے گیا جہاں کوئی مناسب درخت مچان کے لائق نہ تھا، لہٰذا وہ لاش کے قریب ایک مچان باندھ کر اس پر کتے مار شکاری کے ساتھ تینوں بیٹھے جیسا کہ شکاری نے بتایا، مگر شیر نہیں آیا۔
اور جب اندھیرا ہو گیا تب وہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف 3 دن اور ٹھہریں گے، اگر شیر نہ ملے گا تو کتے مار شکاری کی کھال نکال کر لے جائیں گے۔ میں نے شکاری کو اس کا ترجمہ کر کے سمجھا دیا۔ شکاری نے فوراً جواب دیا کہ اگر میں نے شیر دلوا دیا تو 100 روپے انعام لوں گا۔ اس پر دونوں شکاریوں نے ہنس کر کہا کہ اچھا، ضرور ملے گا۔ اپنے پڑاؤ پر یہ کہتے چلے گئے کہ ہم دوسرا پیڈا آج نہیں باندھیں گے کیونکہ شیر پورے پیڈے کو آج بھی نہیں کھا سکتا، اس پر کل شام کو پھر بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ دوسرے دن صبح انہوں نے جا کر دیکھا کہ شیر لاش کو آدھا میل اور آگے گھسیٹ لے گیا۔ سر، کچھ حصہ گردن کا، ٹانگوں کا اور کھال چھوڑ گیا۔ ان لوگوں نے مچان کھول کر اس نئی جگہ پر لاش کے پاس باندھا اور پھر تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ شیر پھر بھی نہیں آیا کیونکہ وہ یہ سب تماشے دور چھپا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ شکاری لوگ نا امید ہو کر اندھیرے میں واپس لوٹ آئے۔ شیر کے لالچ میں اب تک انہوں نے کسی پر ایک فائر بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ بندوق کی آواز سے شیر بھڑک جائے گا۔ وہ لوگ ڈبوں کی غذا کھاتے اور رات دن سخت محنت کرتے۔ صبح جا کر دیکھا تو لاش کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر برابر ان کی آمد و رفت، 3 آدمیوں کا مچان پر بیٹھنا اور پھر واپس جانے سے باخبر رہا تھا۔ جب یہ اتر کر چلے جاتے تب وہ لاش کو اور آگے گھسیٹ کر لے جاتا اور خوب اطمینان سے کھاتا تھا اور ان شکاریوں کو بے وقوف بنائے رکھا۔ ہر چالاک شیر ایسا ہی کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ چالاکی دکھاتا ہے۔ سب شکاری رات دن کی محنت سے بہت تھک گئے تھے اور نیند سے بھی بے چین تھے۔ جب میں کام سے واپس آ کر اپنے چمیلی سے ڈھکے ہوئے غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا، ان دونوں انگریزوں نے 3 دن سے نہ حجامت بنائی تھی، نہ غسل کیا تھا اور نہ ہی آرام کرنے کا وقت ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شیر بہت چالاک ہے اور پوری طرح سے معلوم کرتا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کو بڑی قابلیت سے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تعلیم یافتہ انسان ہیں اور ایک جانور، اب سوال یہ ہے کہ دھوکہ دینے میں کون زیادہ قابل ہے؟ وہ ہنسے اور کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں بالکل نا تجربے کار ہوں اور شکاری ہم سے زیادہ بے وقوف بلکہ باتونی زیادہ ہے۔ میں نے کہا اتنی محنت اور پریشانی بیکار ہے۔ حجامت بنائیے، میرے غسل خانے میں غسل کیجیے، کپڑے بدلیے، کھانا کھا کر سو جائیے، شام کو چیتل ماریے، سب کو بانٹیے اور خود بھی کھائیے، بجائے ٹین کی ولایتی غذا کھانے کے۔ پھر اطمینان سے کھانا کھانے کے بعد کسی مناسب جگہ پر مچان باندھ کر صرف آپ دونوں ہی بیٹھیے، سامنے زندہ بکری یا پڈا باندھ کر رات بھر باری باری ایک آدمی سوئے اور دوسرا دیکھتا رہے۔ کسی نہ کسی وقت شیر یا گلدار ضرور آئے گا۔ جب وہ مارنے یا کھانے لگے تو دونوں آدمی ایک ساتھ گولی چلا کر اس کو مار ڈالیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے اٹھے، آئیڈیا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے غسل خانے میں نہانے چلا گیا اور واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد پیپل کے درخت کے نیچے ہوا میں سو گیا۔ شام کے وقت دونوں صاحب نہائے دھوئے، صاف کپڑے پہنے، کتے مار شکاری کے ساتھ 2 کلی اور ایک چارپائی کے آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ کہاں مچان باندھے؟ میں نے کہا کہ زیادہ تر تو پیروں کے نشان نالے میں بند کے پاس دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد کھیتوں کے جنوب کی طرف اس چھوٹے تالاب میں دکھائی دیتے ہیں جہاں پانی کی نالی ختم ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ لاٹری ڈال لیجئے، جہاں کی لاٹری نکلے وہاں مچان باندھیے۔ لاٹری میں نزدیک والا تالاب نکلا اور یہ سب لوگ وہاں چلے گئے اور ایک درخت پر نالے کے کنارے مچان باندھ کر اس پر مچھردانی لگا کر واپس آئے اور کہا کہ اب کھانا کھائیں گے۔ 8 بجے وہ پھر گئے اور بکری کو کھلے ہوئے نالے میں باندھ کر مچان پر بیٹھ گئے۔ رات میں بکری کی آواز ہمیں بھی سنائی دیتی رہی۔ پھر ہم سو گئے اور کوئی بندوق کا فائر سنائی نہ دیا۔ دوسرے دن کام سے واپس آ کر جب میں نالی پر غسل کرنے گیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آدھی رات تک ہم دونوں جاگتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ جب چاندنی خوب پھیل گئی
تو ہم نے طے کیا کہ اب باری باری جاگیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں سو گئے اور صبح دیکھا تو بکری غائب تھی۔ نہ خون کا نہ کسی کے گھسیٹنے کا نشان تھا، لیکن رسی ٹوٹی ہوئی تھی، کھلی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ بکری رسی توڑ سکتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ تب میں نے کہا، پھر یہ بھی یقینی ہے کہ بکری کو شیر یا گلدار لے گیا، جیسے کہ بلی چوہے کو منہ میں دبا کر لے جاتی ہے، اسی جگہ پر مارے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ آج کیا کریں؟ ہمارے پاس صرف ایک پڈا، ایک رات، ایک دن اور رہ گیا ہے اور ہم تھک کر نا امید ہو گئے۔ میں نے کتے مار شکاری سے پوچھا کہ آج کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کوئی معقول رائے نہیں دی۔ میں نے کہا، اب شام تک آپ لوگ خوب سو لیجئے۔ شام کو پڈا اور مچان لے کر پانی والے نالے کے کنارے پہنچنے کے بعد کسی درخت میں مچان باندھ کر اور پڈے کو کھلی ہوئی جگہ پر نالے میں باندھ کر باری باری رات کو پھر بیٹھیے اور قسمت آزمائی کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مچان پر اندھیرے سے پہلے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن ملاقات پر انہوں نے بتایا کہ آدھی رات تک کوئی جانور نہیں آیا بجز چیتلوں اور سانبروں کے جنہوں نے پانی پیا۔ پڈے کو دیکھ کر سب نے خطرے والی آواز نکالی۔ چند ایک جانور پڈے کے نزدیک بھی آئے، اسے غور سے دیکھا۔ چاندنی کافی صاف تھی، مگر ہم روز کی طرح مایوس ہو کر لیٹ گئے اور پیر پھیلائے جو کہ درد کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم کو شیروں کی کھرکھراہٹ اور بجری میں گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ ہم اٹھ بیٹھے، لیکن پتھروں اور گھاس کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پڈے کو بڑے پتھروں میں سے ہو کر پہاڑ اور جنگل کی طرف لے گئے۔ ہم صرف ان کی کھرکھراہٹ، ہڈیوں کا توڑنا اور کتے کی طرح زور سے لڑنے کی آواز 1 گھنٹے تک سنتے رہے۔ تب ایسا لگا کہ وہ نالے کی طرف پانی پینے گئے اور کچھ دیر جانوروں کے پیچھے دوڑتے رہے، پھر خاموشی چھا گئی۔ ہم نے خوب تماشا دیکھا اور طرح طرح کی آوازیں بھی سنی، لیکن بدقسمتی سے ایک بھی شیر نہ مار سکے۔ پھر 3 بجے نا امید ہو کر سو گئے۔ سورج نکلنے کے وقت لاش کی طرف شیروں کی کھرکھراہٹ سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ کھانے اور ہڈی توڑنے کی آواز پھر آئی۔ ہم اٹھ کر بیٹھ گئے اور رائفلوں کو سنبھال لیا، اس امید پر کہ شاید کہیں نظر پڑے۔ گو وہ ہم سے 50 سے 75 قدم شمال کی طرف تھے، مگر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ ہمارا کتے مار شکاری تقریباً 100 قدم پر جنوب کی طرف سیٹی دے رہا تھا۔ اتنے میں 2 شیر آگے پیچھے شمال کی طرف سے جنوب کی طرف ہمارے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر پانی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ ہم دونوں نے فائر کیے۔ میں شمال کی طرف بیٹھا تھا، لہٰذا میں نے پیچھے والے شیر کو گرایا جس کی بغل میں گولی لگی۔ میرے دوست نے آگے والے شیر پر گولی چلائی جس نے پچھلے پیر چلائے اور چیختا ہوا جنوب کی طرف جدھر شکاری تھا چلا گیا۔ شکاری اور کلی ہمارے فائر سنتے ہی ایک بڑے پتھر پر چڑھ گئے۔ جب یہ زخمی شیر ان سے قریب 15 قدم پر نکلا تو شکاری نے دونوں گراب کے کارتوس 12 بور بندوق سے داغ دیے جو میں نے اس کو دے رکھی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ تیسرا شیر ان سے کچھ بڑا، بھاگتا ہوا اتر کی طرف نالے میں گیا۔ ہم نے شکاری کو آواز دی مگر وہ نہیں آیا اور جواب دیا کہ اس نے 1 شیر مار لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے بھی 1 شیر مارا ہے۔ ہم دونوں اپنی خلاف امید کامیابی پر بہت خوش ہوئے کہ سب محنت اور خرچہ وصول ہو گیا۔ ہم نے دونوں شیروں کی کھالیں وہیں نکالی اور انہیں بڑی مشکل سے کلی اور شکاری پر لاد کر لائے کیونکہ ان دونوں کا پڑاؤ تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ میں نے انہیں ناپا، چونکہ وہ فیتہ نہیں لے گئے تھے اس لیے کھالوں کی ناپ 8-9 فٹ کے اندر تھی۔ وہ دونوں بچے تھے جن کے دودھ کے دانت گر کر اصلی بڑے دانت نکل رہے تھے اور ماں ان کو اب شکار سکھانے کے لیے باہر لے جانے لگی تھی۔ کتے مار شکاری کو 200 روپے کا چیک نینی تال بینک پر دیا گیا اور دونوں صاحبان دوسرے دن صبح
نینی تال کو بغیر ایک فائر بھی کسی اور چیز پر کیے روانہ ہو گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔